बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम डियर रीडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर राइटर सहर अली कुरैशी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हाजिर हुए हैं हम आज बिखरी मेरी ज़ात नावल की एक नई किस्त के साथ। किस्त को शुरू करने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बहुत ज़्यादा सारा सपोर्ट करें। किस्त को सुनने और पढ़ने के बाद राय का इजहार लाजमी किया करें। तो चले बढ़ते हैं अपनी किस्त की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिखरी मेरी ज़ात अज़ कलम सहर अली कुरैशी, 60वीं किस्त। जिब्रील के मारे गए तमाचे से ज़मीन बोस होने वाला वजूद बीनिश का नहीं, सलसबील जिब्रील का था। एल्बर्ट ने घुराते हुए जब देखा तो सलसबील मुंह के बल नीचे गिर गई थी। सर से दुपट्टा सरक गया था। एल्बर्ट की आंखें हैरत से फट गई थीं। आंखों में दर्द उमड़ आया था। उसने बीनिश के लिए उठाया गया हाथ खुद की ज़ात पर ले लिया था। यही तो थी सलसबील जिब्रील, यही उसकी शख्सियत थी। जबकि बीनिश की हालत भी उससे कुछ मुख्तलिफ ना थी। अपने सामने का मंजर देखकर उसका दिमाग माउफ हो गया था। पैर ज़मीन पर मुंजमद होकर रह गए थे। आंखें पत्थर हो गई थी और ज़मीर ने मुंह पर कई तमाचे दे मारे थे कि देखो, जिस पर बदकिरदारी का तुम इल्ज़ाम लगा रही थी, तुम्हें मारा गया तमाचा उसने खुद खा लिया है। जब जिब्रील ने सलसबील को नीचे गिरे देखा तो उसके पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। दिल के मुकाम से एक दर्द की लहर उठी जो पूरे जिस्म में सरायत कर गई थी। सलसबील, और फिर वो तड़पता हुआ चिल्लाकर घुटनों के बल ज़मीन पर उसके पास बैठा था। जिब्रील की धाड़ पर दाऊद साहब ने रुख मोड़ा था और ज़ोहरा ने चेहरे से हाथ हटाए थे और सामने का मंजर देखकर वो भी तकलीफ़ में पड़ गए थे। दूसरी तरफ सलसबील जिब्रील के चेहरे से पहले ही समझ गई थी कि जिब्रील अब नहीं रुकेगा, वो कुछ ऐसा ही करेगा। इसलिए जिब्रील का हाथ हवा में मुअल्लक करते ही वो बीनिश को पीछे धक्का देती आगे हुई थी और वो तमाचा उससे जा लगा था। तमाचे की कड़क इस कदर थी कि उसे लगा कि उसके पूरे जिस्म में करंट सा दौड़ गया है और जिब्रील के हाथ से तमाचा नहीं, आग की चिंगार निकली है। वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं रह सकी और मुंह के बल जा गिरी थी। उसका रुखसार जलने लगा था और आंखों के आगे एक लम्हे के लिए अंधेरा सा छा गया था और लबों को आपस में सख्ती से पैवस्त किए वो इस दर्द को बर्दाश्त करने की नाकाम कोशिश करने लगी। ये आपने क्या किया सलसबील? जिब्रील उसके चेहरे को थामकर धाड़ा था। आंखों से बेख्तियार आंसू बहकर उसकी दाढ़ी में जज्ब होने लगे थे। हाँ, वो मजबूत असाब का मालिक लम्हे में रोने लगा था और वो गुस्सा जो अभी लम्हे पहले उसकी जगह दर्द ने ले ली थी। जिब्रील ने देखा सलसबील का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। पलकें लर्जिश कर रही थी। कपकपाता वजूद दर्द की निशानदेही कर रहा था और उसके साथ ही उसके चेहरे पर मौजूद जिब्रील के हाथ भी कपकपाने लगे थे और उनकी कपकपाहट इस कदर थी कि वो उसका चेहरा भी मुकम्मल थाम नहीं पा रहा था। और सिर्फ हाथ ही नहीं, जिब्रील दाऊद का पूरा वजूद भी लरजने लगा था। आंसू मुसलसल आंखों से बहते उसकी दाढ़ी को नम कर रहे थे और सलसबील का चेहरा धुंधला पड़ रहा था, जिसे आंखें झपक झपक कर वो देखने की कोशिश कर रहा था। सब यकटुक अपनी जगह पत्थर ही हो गए थे और खामोशी से उन दोनों को देख रहे थे। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। कुछ तवक्कुफ के बाद लरजते लहजे में सलसबील ने उसके हाथों पर हाथ रख के जवाब दिया। क्यों किया आपने ऐसा? जिब्रील ने रोते हुए पूछा और उसके कंधे पकड़कर उसे झंझोड़ा। किसी की बीवी को थप्पड़ मारकर जो दर्द आप उसके शौहर को देंगे, मैं चाहती थी पहले वो दर्द आप खुद महसूस कर लें। सलसबील का ये जुमला जिब्रील की रूह खींच के ले गया था। उसने लबरेज स्याह आंखों से तड़प कर सलसबील को देखा और अगले ही लम्हे वो स्याह आंखें सुर्ख अंगार हुई थीं। इस लड़की के लिए, बीनिश की तरफ इशारा करके जिब्रील चीखा था और जिब्रील की दहशत से भरपूर आवाज़ पर बीनिश लड़खड़ाई थी, मगर बरवक्त एल्बर्ट उसे थाम कर गिरने से रोक गया था। इसे तमाचा मारने में मुझे कोई अफसोस नहीं सलसबील, जिब्रील ने खड़े होते धाड़ कर बीनिश की तरफ देखकर कहा था। जिस औरत ने आप पर गंदे इल्ज़ाम लगाए, सबके सामने आपको रुसवा किया, आपके शौहर माँ बाप के सामने, उसका तमाचा आपने खुद की ज़ात पर ले लिया। जिब्रील ने झुककर उसके बाजों से थामकर खड़ा किया था
اس کے چہرے پر موجود نشان جبریل کو تڑپا رہا تھا اور وہ خود کو ختم کر لینا چاہتا تھا۔ وہ خود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا چاہتا تھا، وہ اپنے ہاتھ کاٹ دینا چاہتا تھا۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا سلسبیل، اسے شانے سے تھام کر جبریل نے جبڑے بھینچ کر کہا تھا، اور پھر وہ مڑا اور بینش کی طرف پلٹا۔ میں جبریل داؤد آج سے تمہارے ساتھ اپنا ہر رشتہ ختم کرتا ہوں۔ آج کے بعد تم مجھے کبھی اپنی شکل مت دکھانا، بینش اسماعیل۔ پورے داؤد ویلا میں اس کی دھاڑ گونجی تھی۔ بینش کی روتے ہچکیاں بند گئی تھیں۔ اور آئندہ اگر تم نے میری بیوی کے لیے کچھ کہنا تو دور اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا۔ جبریل ایک قدم آگے ہوا تھا۔ تو آئی سویئر، میں تمہیں زندہ زمین میں گاڑتے ہوئے ایک لمحہ بھی نہیں لگاؤں گا۔ قہر برساتی نظروں سے جبڑے بھینچ کر کہتے، انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتا، جبریل لمبے لمبے ڈگ بھرتا راہداری کی طرف بڑھا اور پھر گھر سے باہر نکل گیا، کیونکہ اس میں وہاں مزید رکنے کی سکت باقی نہیں رہی تھی۔ وہ سلسبیل کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہا تھا، مزید دیکھتا تو خود کو ختم کر لیتا۔ زہرا روتی ہوئی تعصب سے بینش کو دیکھتی آگے بڑھی اور ایک تھپڑ رکھ کے اس کے منہ پر رسید کر گئی۔ آنٹی، البرٹ تڑپا تھا۔ داؤد مزید وہاں نہ رک سکے تو سلسبیل کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ سلسبیل تیزی سے جبریل کے پیچھے دوڑی تھی۔ شیم آن یو، میری تربیت کو آج اس طرح سے تم نے چار چاند لگائے ہیں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں بینش۔ بالکل اپنے باپ پر گئی ہو تم۔ مجھے لگا تھا تم میری بیٹی ہو، میں نے تمہاری تربیت کی ہے، تم اپنے باپ سی کبھی نہیں ہو سکتی، مگر تم نے مجھے غلط ثابت کر دیا اور میرے اتنے سالوں کی محنت پر پانی پھیر دیا۔ زہرا نے بہتی آنکھوں سے کہا تو بینش نے سر اٹھا کر درد سے انہیں دیکھا۔ اس میں بھی انسانوں کو پہچاننے کی ذرا برابر تمیز نہ تھی، اور آج تم نے بھی سلسبیل کو پہچاننے میں بہت بڑی بھول کر دی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے بینش، اس سے پہلے میرا ہاتھ ایک بار پھر اٹھ جائے۔ دفع ہو جاؤ۔ تم نے میرے جبریل کو رلایا، تم نے میرے بیٹے کو رلایا۔ دفع ہو جاؤ، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ پھر وہ چیختی اسے دھکے دینے لگی۔ موم، آنٹی پلیز، البرٹ نے انہیں روکنا چاہا۔ علی لے جاؤ اسے، وہ ہونٹوں پر دوپٹہ رکھے رونے لگی تھی۔ لے جاؤ اسے، مجھے اس کا چہرہ نہیں دیکھنا۔ اور پھر البرٹ بینش کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اس کی زبان کو قفل لگ گئے تھے اور جسم بے جان سا البرٹ کے ساتھ گھسیٹتا چلا گیا۔ سلسبیل تیزی سے باہر آئی، جہاں کچھ ہی دور انیکسی کے پاس درید کھڑا تھا۔ شاید وہ بھی شور سن کر باہر آیا تھا، مگر ویلا کے قریب بھی نہیں گیا، دور ہی کھڑا رہا۔ سلسبیل تیزی سے اس کی طرف دوڑی۔ بھابی، اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ فکر مندی سے بولا، بھائی مجھے جبریل کے پاس لے جائیں پلیز۔ سلسبیل نے بے بسی سے کہا۔ باہر اندھیرا ہونے کے باعث وہ سلسبیل کا چہرہ یا نشان نہیں دیکھ سکا تھا۔ سب ٹھیک تو ہے بچے؟ سلسبیل کے سر پہ ہاتھ رکھتے اس نے شفقت سے پوچھا۔ جی، وہ سر ہلا گئی۔ مجھے سی سائڈ لے جائیں، ضرور وہ وہی گئے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، میں گاڑی نکالتا ہوں، آپ یہیں رکو۔ پھر مڑ کے دیکھا سلسبیل نے البرٹ اور بینش کو اپنی گاڑی میں بیٹھ کر جاتے۔ یہ میرے شوہر کو مجھ سے چھین لینا چاہتی ہے، یہ اس پر ڈورے ڈالتی ہے۔ بینش کا چہرہ دیکھتے ہی سلسبیل کے درد میں اضافہ ہوا تھا اور وہ تکلیف سے رخ پھیر گئی تھی۔ درید گاڑی لے آیا تھا۔ سلسبیل تیزی سے اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی اور ان کی گاڑی بھی داؤد ویلا سے باہر نکل گئی۔ اچانک ان کی زندگی میں یہ کیا کوہرام مچ گیا تھا۔ وہ کتنے خوش تھے۔ وہ اس کے اور اپنے لیے چائے بنانے آئی تھی۔ چادر سر پر درست کرتے وہ اپنا رخسار اچھے سے چھپا گئی اور درید دیکھ نہ پایا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ سی سائڈ پہنچے، جہاں وہ کچھ ہی دور سمندر کے کنارے کھڑا تھا اور اس کی گاڑی پرلی سائڈ تھی۔ سلسبیل تیزی سے گاڑی سے اتری۔ شکریہ بھائی، اب آپ جائیں، میں جبریل کے ساتھ آ جاؤں گی، نرمی سے کہتی وہ اس کی طرف بڑھی۔ درید سر ہلاتا گاڑی واپسی کے لیے موڑ گیا۔ اس کی پشت کو دیکھتے وہ اپنی انگلیاں مڑوڑنے لگی۔ اس کے لیے میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا سلسبیل۔ ابھی کچھ دیر پہلے کہا گیا اس کا جملہ یاد آیا تو سلسبیل کا دل پہلے سے تیز دھڑکا تھا۔ پھر خود کو یہ یقین دلاتی کہ وہ اس کا جبریل ہے،
جو اس سے کبھی خفا نہیں ہو سکتا۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے آگے بڑھی تھی۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی وہ اس کے قریب گئی اور پیچھے سے اس کو حصار میں لیتی دونوں ہاتھ اس کے سینے پر باندھ گئی اور پیشانی اس کی پشت پر ٹکا کر آنکھیں بند کر گئی۔ تیزی سے گھر سے نکلتا وہ اندھا دھند گاڑی بھگاتا سی سائڈ پہنچا تھا۔ سینے سے درد اٹھ رہا تھا۔ دل پہ ہاتھ رکھتے وہ اونچی آواز میں چیخنے لگا۔ آنکھوں سے آنسو تواتر بہتے سیاہ داڑھی کو مکمل بھگو گئے تھے۔ سلسبیل کو مارے گئے تماچے کا منظر بار بار کسی ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کی طرح آنکھوں کے سامنے چلتا اسے تڑپانے لگا تھا۔ پھر وہ اپنی گاڑی کے بونٹ کی طرف بڑھا اور بونٹ کو کھول کر اس نے اپنا ہاتھ آدھا اندر رکھ دیا اور ایک بار، دو بار، کئی بار اس نے زور زور سے بونٹ کو کھولنا اور بند کرنا شروع کر دیا۔ ہاتھ زخمی ہونے لگا تھا اور اس سے نکلتا خون اندر موجود گاڑی کے پرزوں اور ساحل سمندر کی ریت کو سرخ کرتا چلا جا رہا تھا، مگر وہ رکا نہیں۔ کئی لمحے وہ یہ عمل دہراتا رہا، یہاں تک کہ اس کی ہڈیوں کی چٹکنے کی آوازیں آنے لگیں۔ پھر بھی وہ وہاں سے ہٹا نہیں اور اسی ہاتھ کو مٹھی کی صورت بند کرتا اب وہ گاڑی کا فرنٹ شیشہ توڑنے لگا تھا۔ 3-4 بار وار کرنے پر وہ شیشہ بھی ٹوٹ گیا اور اس کی کرچیاں جبریل کے ہاتھ میں پیوست ہو گئیں، مگر اسے کسی طرح سکون اور چین نہیں آ رہا تھا۔ سلسبیل کا نشان زدہ سوجا رخسار آنکھوں کے سامنے سے ہٹ نہیں رہا تھا۔ اس کا وہ لرزتا وجود، وہ درد سے آپس میں بھینچے ہونٹ، وہ لرزتی نم پلکیں، وہ لڑکھڑاتی آواز، وہ تکلیف سے سفید پڑتا چہرہ۔ پھر وہ وہاں سے بہتی آنکھیں رگڑتا ہٹا اور سمندر کے قریب چلا گیا۔ تیز چلتی ہواؤں میں گہرے گہرے سانس لیتا وہ آسمان پر موجود خدا کو دیکھتا مزید رونے لگا۔ یا اللہ، یہ آپ نے مجھ سے کیا کروا دیا؟ میں کسی عورت کو سخت نظروں سے نہ دیکھنے والا، میں نے اس عورت پر ہاتھ اٹھایا جسے میں اپنی سانسوں سے بھی بڑھ کر چاہتا ہوں، میری سلسبیل۔ میں نے میری وہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگا۔ بولنے کے لیے زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی، لفظ لڑکھڑا رہے تھے۔ اس کی آنکھوں سے بہتے اشکوں نے نہ رکنے کا عہد کر لیا تھا۔ میں نے میری سلسبیل پہ ہاتھ اٹھایا، میں نے دل پہ ہاتھ رکھتا وہ پھر رونے لگا اور روتا چلا گیا۔ کچھ لمحے گزرے جب وہ خاموش ہوا اور شاید سکتے کی کیفیت میں چلا گیا۔ ارد گرد کا ہوش نہیں رہا اور یہ پہلی بار ہوا تھا کہ وہ محسوس نہ کر پایا کہ وہ اس کے پیچھے ہے۔ وجہ شاید درد کی شدت تھی۔ اپنے سینے پر دھرے ہاتھ اور اپنے گرد حصار کو محسوس کرتے اس کا سکتہ ٹوٹا تھا۔ پھر وہ روشن پیشانی اپنی پشت پر ٹکی محسوس کی۔ گہری سانس لیتا وہ بنا اس کا حصار توڑے پلٹا تھا اور پلٹتے ہی سلسبیل نے شہد رنگ محبت بھری آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ سلسبیل کا چہرہ دیکھتے ہی جبریل کی آنکھوں سے رکے آنسو دوبارہ بہنے لگے تھے۔ اس نے جھٹکے سے اس کے رخسار پر ہاتھ رکھا تھا جہاں نشان اب بھی باقی تھا، اور کیوں نہ ہوتا۔ سلسبیل مسکرائی تھی۔ اسے اس سے کوئی شکایت کیوں نہ تھی؟ وہ اسے کچھ کہتی کیوں نہ تھی؟ اس نے تھپڑ مارا تھا اسے، وہ کیوں مسکرا رہی تھی؟ کیوں؟ جبریل کا دل دہائیاں دیتا سینے سے ٹکرانے لگا تھا۔ سلسبیل نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو اپنے پوروں سے چنے اور پھر اس کا وجیح چہرہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں بھر لیا۔ کیوں خود کو اتنا ہلکان کر رہے ہیں؟ وہ مسلسل مسکراتے استفسار کرنے لگی۔ جبریل کی سیاہ نظریں اور ہاتھ بس اس کے رخسار پر تھا۔ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہو گئی، بھول جائیں جو ہوا، نرمی سے کہتی وہ پھر سے مسکرائی تھی۔ جبریل جو پتھر بنا اسے دیکھ رہا تھا۔ سلسبیل نے اسے پکارا، جبریل، پھر سے پکارا مگر جواب نہ دار۔ ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں، مصنوعی غصے سے کہتی وہ پیچھے ہونے لگی۔ جب وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا اس کے دونوں ہاتھ تھام گیا۔ مجھے معاف کر دیں سبیل، مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں۔ پھر اچانک بے تحاشا روتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ لبوں سے لگاتے وہ معافیاں مانگنے لگا۔ سلسبیل حیرت زدہ سی اسے دیکھنے لگی جو اس کے پیروں میں بیٹھا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں جبریل؟ چلے اٹھے نیچے سے، جلدی۔ وہ تیزی سے جھکتے اسے کندھوں سے تھام کر اٹھانے لگی جو بس مسلسل معافی مانگ رہا تھا۔ میرے ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ گئے؟ میرے ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ گئے سبیل؟
میں نے آپ پر ہاتھ اٹھایا، ایسا کرنے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گیا؟ مجھے موت کیوں نہیں آ گئی؟ جبریل، اس کی بات پر سلسبیل نے تڑپ کر اسے پکارا تھا۔ جبریل سنبھالے خود کو، اٹھے پلیز۔ وہ نیچے بیٹھتی اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگی مگر بے سود۔ پھر اپنے ہاتھوں پر اس نے نمی محسوس کی تو جھٹکے سے اس نے اپنے ہاتھ دیکھے جہاں خون لگا تھا۔ پھر اس نے جبریل کے ہاتھ دیکھے جو زخمی تھے۔ وہ کیسے محسوس نہ کر پائی؟ اس کے ہاتھوں پر جگہ جگہ گہرے زخم، گہرے کٹ تھے اور شیشے اس میں پیوست تھے۔ پھر اس نے جھٹکے سے جبریل کے پیچھے کھڑی گاڑی پر نظر دوڑائی۔ قریب ہونے پر انکشاف ہوا کہ اس کے تمام شیشے ٹوٹ چکے تھے اور بونٹ پر بھی جگہ جگہ ڈینٹ پڑ گئے تھے، جیسے اس گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہو۔ ہاں، ایکسیڈنٹ تو اس گاڑی کا ہوا تھا، مگر کسی چیز سے نہیں، جبریل داؤد سے۔ سلسبیل نے تکلیف سے جبریل کی جانب دیکھا۔ یہ آپ نے کیا کیا جبریل؟ اس کے ہاتھ تڑپ کر تھامتی اب وہ درد سے روئی تھی۔ اتنا آپ کے تھپڑ کی تکلیف نہیں ہوئی تھی مجھے جتنی آپ کے اس عمل سے ہوئی ہے، اس نے دکھ سے کہا۔ مجھے معاف کر دیں سلسبیل، مگر جواباً وہ بس ایک ہی بات کر رہا تھا۔ پھر جبریل نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے نشان زدہ زخمی رخسار پر لاتعداد بار لب رکھے تھے اور اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو سلسبیل کے چہرے کو بھی تر کرنے لگے تھے۔ جبریل، سلسبیل نے اسے پکارا۔ یہ آپ نے کیا کیا اپنے ساتھ؟ اس کے ہاتھوں کو روتے ہوئے تھام کر وہ زخموں کو چھونے کی کوشش کرنے لگی۔ میں انہیں توڑ دینا چاہتا ہوں، اچانک وہ چیخا تھا اور سلسبیل نے اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ پرسکون ہو جائیں۔ وہ دونوں گھٹنوں کے بل بیٹھے تھے۔ سلسبیل مسلسل اس کی پشت سے ہلاتی اسے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر وہ آنکھیں موندے اس کے کندھے پر سر رکھے مسلسل روتا اسے بھگوتا رہا اور سرگوشیاں کرتا رہا۔ میں انہیں توڑ دینا چاہتا ہوں، میں انہیں توڑ دینا چاہتا ہوں سلسبیل۔ شش، پرسکون ہو جائیں، پرسکون۔ سرگوشی نما بولتی مسلسل اس کی کمر تھپ تھپاتی وہ بالآخر اسے پرسکون کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ جبریل مضبوطی سے اس کے گرد حصار باندھے خاموشی سے پڑا تھا۔ آنکھیں ہنوز بند تھیں مگر سیاہ پلکیں نم تھیں، جیسے آنسو کبھی بھی ان کی باڑ توڑ کر باہر آ سکتے تھے۔ اس کے خاموش ہو جانے پر سلسبیل نے پیچھے ہونا چاہا جب جبریل کا حصار مزید مضبوط ہوا تھا، جیسے وہ اسے چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اس کے عمل سے سلسبیل کے چہرے پر پرسکون بھری مسکراہٹ رقص کر گئی تھی۔ گہرائی سے مسکراتے اس نے بھی جبریل کے کندھے پر رخسار ٹکا لیا اور آنکھیں بند کر گئی۔ سمندر کی لہریں ان دونوں کے وجود کو بھگو گئی تھیں، مگر پرواہ کسے تھی؟ ٹھنڈی ہوائیں ان کے جسم سے ٹکراتی جدا کرنے کی تگ و دو میں تھیں، مگر جبریل کو سلسبیل چاہیے تھی اور سلسبیل کو جبریل، باقی انہیں کسی شے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ کچھ دیر بعد جبریل اسے لیے کھڑا ہوا۔ حصار ہنوز قائم تھا۔ سلسبیل نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا جس کے چہرے پر آنسوؤں کے مٹے مٹے سے نشان تھے۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ جبریل نے سنجیدگی سے پوچھا۔ سیاہ آنکھیں دہشت ٹپکانے لگی تھیں۔ ہم اس موضوع کو ختم کر دیتے ہیں جبریل، چلیں ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، سلسبیل نے نرمی سے کہا جب وہ اسے مزید قریب کر گیا تھا۔ جواب ایک لفظ کہتے اس نے سیاہ سنجیدہ آنکھیں سلسبیل کی شہد رنگ آنکھوں میں گاڑی تھیں۔ سلسبیل گہری سانس لے گئی، مطلب جواب جانے بغیر وہ نہیں ماننے والا تھا۔ کسی کی بیوی کو تھپڑ مار کر آپ جو تکلیف اس کے شوہر کو دیں گے، میں چاہتی تھی پہلے اس تکلیف کو آپ خود محسوس کر لیں۔ گھر میں کہا گیا جملہ اس نے دوبارہ دہرایا۔ اس کے پھر وہی جملے پر جبریل جبڑے بھینچ کر بولا، وہ اس تماچے کی حقدار تھی نہیں، وہ محض غلط فہمی کا شکار تھی۔ اگر آپ بینش کو تھپڑ مارتے تو اس وقت اسی تکلیف میں علی بھائی ہوتے۔ سلسبیل نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اس کا نام نہ لے میرے سامنے سلسبیل، جبریل نے پھر سے چلا کر کہا تھا۔ اس کے چلانے پر وہ سہم کر ایک لمحے کے لیے آنکھیں میچ گئی تھی اور پھر اگلے ہی لمحے انہیں کھولتی وہ گھور کر جبریل کو دیکھنے لگی تھی اور پھر جھٹکے سے اس کا حصار توڑتی وہ ناراض سی مڑی تھی۔ کہاں جا رہی ہیں؟ جبریل نے نرمی سے پوچھا۔ جواب نہ داد۔ آپ سے پوچھ رہا ہوں میں۔
اس کے پیچھے چلتے وہ دوبارہ بولا، جبکہ وہ بنا جواب دیے تیز تیز چلتی مخالف اسی سمت میں جا رہی تھی جہاں سے وہ آئی تھی۔ سفید چادر سر سے سرک کے کندھوں پر آ گئی تھی اور بال ہوا کے جوش سے لہراتے آگے پیچھے رقص کر رہے تھے۔ پھر وہ تیزی سے لمبے ڈگ بھرتا اس کی اور لپکا اور اس کا رخ موڑتے وہ جھک کر اسے کندھے پر ڈال گیا تھا۔ جبریل! اچانک اس افداد پر سلسبیل چلائی تھی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ نیچے اتارے مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔ کیوں؟ وجہ؟ اس کو دیکھتے جبریل نے مسکرا کر پوچھا، جس کے بال اب الٹے لٹک رہے تھے اور وہ خود بھی۔ اس کی ایسی حالت پر جبریل کا دل چاہا کہکا لگا دے، مگر کمبخت ڈر نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، مثلاً بیوی نام کا ڈر۔ آپ چیختے ہیں مجھ پر، غصہ کرتے ہیں، اس نے بھیگے لہجے میں شکایت کی۔ اوہ، یہ تو پھر بڑا ہی کوئی سنگین مسئلہ ہے۔ ساحل کنارے چلتے وہ اب اسے باتیں کرنے پر اکسانے لگا تھا۔ شادی سے پہلے تو بڑے نرم لہجے میں بات کرتے تھے اور ہر وقت مس مصطفیٰ کرتے رہتے تھے، اور اب چیختے ہیں، غصہ کرتے ہیں، دھاڑتے ہیں۔ اس کی نقل اتارتی وہ جبریل کو مزید کہکا لگانے پر مجبور کر گئی تھی، اور تو اور وہ اس قدر باتونی بھی ہو گئی تھی کہ الٹا لٹکے ہوئے بھی وہ خاموش نہیں ہو رہی تھی۔ اور آپ؟ اپنے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ بھی تو شادی سے پہلے کتنی معصوم اور بھولی سی تھی، نظر اٹھا کر بات تک نہیں کرتی تھی، اور اب گھوڑیوں سے نوازتی ہیں، اور تو اور مارتی بھی ہیں مجھے۔ جبریل نے بھی اسی کی طرح ایک شکایت کر دی، جبکہ وہ حیرت سے منہ کھولے بس اس کی گوہر افشانیاں سنتی رہ گئی۔ پھر پیشانی پر بل ڈالے بولی، ہاں، رہنے دیں، صحیح کہتے ہیں سب، شادی کے بعد شوہر بدل جاتے ہیں، اور ان کا پیار بھی۔ پہلو بدل کر اس نے مزید گلہ کیا، ارے میری پیاری سلسبیل، میرا پیار کبھی نہیں بدل سکتا، اور میں اب بھی آپ سے نرمی سے ہی بات کرتا ہوں۔ اب بس بھی کریں، آئے بڑے۔ اس کے کندھے پر مکہ جڑتی وہ سیخ پا ہوئی تھی۔ جواباً جبریل مسلسل مسکراتا رہا، مجھے نیچے اتاریں۔ پھر اچانک چیختی وہ ٹانگیں زور زور سے جھلانے لگی تھی، ساتھ اس کے کندھے پر ہاتھ مارتی وہ بے حد خفا لگ رہی تھی۔ مجھے گھر جانا ہے، نیچے اتاریں، فوراً، اب اس نے حکمی انداز میں کہا تھا، جبکہ جبریل کے کان میں جوں تک نہیں رینگی تھی۔ وہ ہنوز کان لپیٹے چہل قدمی کرتا رہا اور ان ٹھنڈی ہواؤں میں گہرے سانس بھرتا رہا۔ جبریل! سلسبیل نے مزید تیز سے اسے پکارا تھا، اپنی مرضی سے آئی تھیں آپ، اب میری مرضی ہوگی تو واپس جا سکتی ہیں، اس لیے اب خاموش رہیں۔ نرمی سے کہتا وہ چلتا رہا۔ جاری ہے۔ چلیں جی ڈیئر ریڈرز، قسط ہو چکی ہے مکمل۔ امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ پڑھ کے سن کے رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جلد انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئی قسط کے ساتھ۔ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔